बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइंदा 24 घंटों में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से मरियम नवाज के तख्त पर बड़ी चढ़ाई का ऐलान। जी हां, 9 मार्च को लाहौर के अंदर वज़ीर आला पंजाब हाउस की जानिब लॉन्ग मार्च के ऐलान ने इस वक्त वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के साथ साथ लाहौर के अंदर भी नए हालात पैदा कर दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सख्त तरीन पैगाम शरीफ खानदान को और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतें मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। क्या वफाक में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी है, या उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले पंजाब को मरियम नवाज से निजात दिलवाई जाएगी? तफसीलात रखेंगे आपके सामने, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की जानिब से कुछ अहम तरीन मुलाकातें सहाफ़ियों और दानिश्वरों के साथ की गई, मुस्तकबिल की हिकमत अमली शेयर की गई और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि तमाम अपोजिशन की जमातें बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी उनके साथ राब्ते किए जाएंगे। 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से पहले एक बाकायदा तौर पर माहौल बनाया जाएगा, तैयारी की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो दूर किए जाएंगे। उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई दोनों अपने अपने जो है वो हलकों के अंदर अपने अपने वोट बैंक के अंदर जिरगे करेंगे। उन जिरगों की रोशनी में अवामी राब्ता मुहिम आगे बढ़ाई जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब से राब्ते किए जाएंगे। जमात इस्लामी को भी कैंप के अंदर शामिल किया जाएगा और 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से पहले तमाम तर अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। क्या हैं हालात, क्या है मामलात? क्या सितंबर का महीना पाकिस्तान में 28वीं आईनी तरमीम के लिए भी अहम करार दिया जा रहा है? एक राय ये भी है कि ऐसे माहौल के अंदर के जब सितंबर में इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया गया है, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की रहाई के लिए अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, तो इस सिचुएशन को कैश करने की कोशिश पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जाएगी। एक मखसूस टास्क, कुछ एजेंडा सहाफ़ियों को थमाया गया, जिसके हवाले से आइंदा चंद दिनों के अंदर आपको मुख्तलिफ दावे नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने का मतलब ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के ज़रिए कि उससे 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर राज़ी किया जा सके। इन तमाम पहलुओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम जिक्र करें जिसको नेशनल डायलॉग कमेटी कहा जाता है, यानी कौमी मुज़ाकराती कमेटी, फवाद चौधरी साहब इसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, इमरान इस्माइल साहब इसके अंदर शामिल हैं, इसके साथ साथ जनाब मौलवी महमूद साहब हैं इसके अंदर, और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इनको शाहिद खकान अब्बासी साहब की, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की, मिफ्ता इस्माइल की हमायत हासिल है। कुछ लोग ये दावा भी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उनके अंदर भी कुछ लोगों की हमायत जो है वो इस नेशनल डायलॉग कमेटी को हासिल है। इनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त जमा कराई गई कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, हम मुज़ाकरात की एक विंडो खोलना चाहते हैं। फिर फवाद चौधरी साहब मुख्तलिफ टीवी चैनल की स्क्रीनों की जीनत बने, मुख्तलिफ एंकर्स से उन्होंने गुफ्तगू की, जहां वो ये फरमाते हुए नज़र आए कि हम इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात को ब्रिज करना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई इशारा भी है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि पहले दिन तो किसी घर की चौथी मंजिल के ऊपर नहीं पहुंचा जा सकता, पहले आप घर के अंदर दाखिल होते हैं। तो कहा उन्होंने ये कि पहले तो सीज़ फायर कराने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उसके बाद फिर रास्ता खोला जाएगा। हम इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम देते हैं कि अब आप बस कर दें, हम इमरान खान साहब को भी ये पैगाम देते हैं कि आप एक विंडो खोलें मुज़ाकरात की। इस सिलसिले में हम इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी अवामी राब्ता मुहिम का का ऐलान किया जाता है तो उस वक्त फिर इस किस्म की खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है
پوری دنیا کے اندر پولیٹیکل پروسیس کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، ماضی میں پاکستان میں بھی ہم دیکھتے رہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ کوئی مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں تو پھر مفاہمت کی سیاست کرنے والے بھی میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پاسبلٹی، سیاست جسے جو ہے وہ ناممکنات اور ممکنات کا کھیل کہا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں آپ اپنے پولیٹیکل کارڈز کیسے کھیلتے ہیں۔ سہیل خان آفریدی صاحب سے کل ہماری معلومات کے مطابق جب صحافی گفتگو کر رہے تھے تو ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ بیک وقت اتنے سارے محاذ کیوں کھول کر بیٹھ گئے، تمام لوگوں کی آپ نے مخالفت کیوں مول لے لی، آپ کم از کم ان ہم خیال سیاسی جماعتوں کو الائن کریں۔ چلیں، آغاز اگر آپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان سے کیا، علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ کے اندر آپ کے اپوزیشن رہنما ہیں، محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن رہنما ہیں، آپ ان کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے جماعت اسلامی کو منانے کی کوشش کریں۔ اور ہاں، یہاں پہلے میں آپ کے سامنے وہ خبر بھی رکھ دوں، میں نے کیونکہ ذکر کیا جماعت اسلامی کا تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کیونکہ اس مرتبہ حالات تھوڑے سے مختلف نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 9 اگست کو یعنی کل لاہور میں وزیراعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ دیگر صوبوں میں گورنر ہاؤسز پر وہ دھرنے دینے جا رہے ہیں، لیکن لاہور کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، وزیراعلیٰ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے، مہنگائی جو کچھ اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں، اس کے خلاف جماعت اسلامی نے ملک گیر احتجاج کیا۔ مختلف شہروں کے اندر انہوں نے مظاہرے کیے جس کے اندر گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان، شکارپور، خیرپور، ایبٹ آباد، مالاکنڈ، دیگر شہر، اور پھر لاہور میں جو ان کا مظاہرہ تھا وہاں حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سسٹم نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے، اور پھر انہوں نے ایک بڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے 9 تاریخ کو یعنی آج 8 اگست ہے، کل 9 تاریخ کو آپ نے تخت لاہور کی طرف مارچ کرنا ہے، مریم نواز کے تخت کی طرف مارچ کرنا ہے، سی ایم ہاؤس کی طرف ہم مارچ کریں گے اور وہیں بیٹھ جائیں گے، اور دیگر صوبوں میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے تاریخی دھرنوں کا آغاز ہوگا۔ اچھا، یہ صورتحال خاصی ڈیفرنٹ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو رابطے کیے گئے تھے 27 ستمبر کی ان کی جانب سے تاریخ دینے سے پہلے، جو کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوئی وہ تاریخ، کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے ان مظاہروں کو اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے کہ جماعت اسلامی پہلے لاہور سمیت پورے ملک کے اندر ایک ماحول بنا رہی ہے۔ اب 2 اس کے پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب 26 نومبر کا احتجاج آپ یاد کریں پاکستان تحریک انصاف کا، تو اس کے آس پاس بھی جماعت اسلامی سڑکوں کے اوپر آ گئی تھی، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹی وی اور میڈیا کی کوریج لینے کے لیے، تھوڑی سی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اعلان ہے 27 ستمبر کا، اس سے جو ہے وہ نظریں تھوڑی سی ذرا ہٹانے کے لیے، یا ایک میڈیا سپیس جماعت اسلامی کے لیے بھی پیدا کرنے کے لیے، اور پھر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب اس قسم کے کسی بھی مظاہرے کا اعلان 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے کیا، لاہور میں ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں اور جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا، ایم پی ایز کو بھی معاف نہیں کیا گیا، تو ایسے موقع کے اوپر جماعت اسلامی کس طرح سے یہ مظاہرے کر پائی؟ اس نے کچھ نئے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سارا کریڈٹ دینے کی بجائے شہباز شریف صاحب سے پہلے مریم نواز صاحبہ کا جو گھر بھجوائے جانے کا پلان یا پروگرام کچھ ہلکے جس کا دعویٰ گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے کر رہے ہیں، اس میں جماعت اسلامی کو بھی کردار سونپا گیا ہے، پریشر بڑھایا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں، اب تمام اپوزیشن جماعتوں کے اپوزیشن رہنما ہیں، آپ تمام تر اپوزیشن جماعتوں کا ایک اجلاس بلائیں اور اس اجلاس میں تمام تر اپوزیشن جماعتوں کو آپ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا معنی خیز بیان ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم کے اوپر تمام اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائے گی۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے پہلے کچھ شہروں کے اندر بڑے جلسے کر چکے، اب جماعت اسلامی بھی سڑکوں کے اوپر نکل آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی سڑکوں کے اوپر آنے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے جس قسم کی صورتحال بلوچستان کے اندر ہے،
وہ حالات بھی اس وقت آپ کے سامنے ہیں، جس صورتحال کا سامنا آزاد کشمیر میں ہے وہ معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہا ہے، بی بی سی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی کسی سخت ترین آمر کے زمانے کے اندر بھی نہیں ہوا، کسی مارشل لا میں بھی نہیں ہوا کہ اس طرح سے بین الاقوامی میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں۔ یہ تمام تر معاملات ایک ہی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو بیرونی دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ماحول بدل رہا ہے، اور بظاہر کل کے 3 ممالک کا معاہدہ جسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کی، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام تر بیرونی محاذوں پر کامیابیوں کا تاثر بنانے کے باوجود اندرونی سطح پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اس چنتخب حکومت کو سخت ترین مشکلات کا سامنا ہے، چاہے وہ مہنگائی کا معاملہ ہو، امن و امان کی سیکیورٹی کی صورتحال ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، تمام تر پہلو آپ کے سامنے ہیں۔ اور محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد جو طرح طرح کی جب اس کے اوپر وضاحتیں بھی آنا شروع ہوئیں، اور کل جب رات کے نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا جانے لگا کہ جناب وقت تو دیا جا چکا ہے، قومی حکومت کی تیاریاں بھی ہیں، پیک اپ کے اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ بڑے اقدامات اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان بڑے اقدامات کو دکھا کر ان کو گھر بھجوایا جائے گا، یا ان کے گھر بھجوائے جانے سے پہلے اس قسم کے بڑے اقدامات اٹھانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی 28ویں آئینی ترمیم اور بعض دیگر معاملات، اس پورے سسٹم کو ریسیٹ کرنا۔ اب اس ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 15 دن پہلے جو ایک ونڈو کھلی ملاقاتوں کی، اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی پریشر کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اپنے تمام تر پولیٹیکل کارڈز بڑے ہوشیاری کے ساتھ کھیلنا ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کوشش کرے بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان پر رد عمل کی جو انہوں نے آزاد کشمیر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے سہیل خان آفریدی سے کل سوالات بھی ہوئے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً 27 ستمبر کے لانگ مارچ سے پہلے جہاں وہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو ساتھ لے کر چلنا پسند کریں گے، وہیں مستقبل کے اندر اگر اس حکومت کو گھر بھجوائے جانے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی ونڈو کھولنا پڑی مذاکرات کی، تو ڈیفینیٹلی وہ سیاسی آدمی ہیں، ہر صورت وہ یہ اقدام بھی اٹھائیں گے۔ لیکن ایک چیز جس کے اوپر وہ بار بار بات کر رہے ہیں وہ ہے ان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی عمران خان صاحب سے ملاقات۔ عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے خلاف جو جیل کے اندر غیر آئینی غیر قانونی کارروائیاں ان کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی۔ خادم سومرو صاحب تھے اور سلمان جو ہے وہ جج تھے، سلمان صفدر صاحب وکیل تھے، جو مکالمہ ہوا اس کی تفصیلات آ چکی ہیں، اس پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ابتدائی سطح کے اوپر ریلیف ملتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 15 دن پہلے جو ونڈو کھلی اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ امریکہ ہو یا پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ سعودی عرب بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے، وہ بھی انٹرسٹ ہیں جو ہے وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں گارنٹرز کے حوالے سے، چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں جا رہا ہے، جب پاکستان آگے چل کے غزہ بورڈ آف پیس میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے، امریکہ کی خواہش پر خارجہ پالیسی کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں امریکہ اور سعودی عرب دونوں کی خواہش ہے کہ پاکستان میں کم از کم ایک ایسی حکومت ہو جس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ ہو۔ اندازہ انہیں بھی ہے اس بات کا کہ پاکستان میں جو حکومت ہے ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں۔ 8 فروری 2024 کو قوم نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا، لیکن اس وقت ملک پر جن کی حکومت ہے ان کو ایک فارم 47 جعلی فارم 47 کے ذریعے ان کو قبضہ دیا گیا، ان کو قابض کر دیا گیا پاکستانی عوام کے اوپر۔ اب وہ فیصلے لے رہے ہیں، لیکن اس کا رد عمل کسی بھی وقت پاکستانی عوام کی جانب سے آ سکتا ہے۔ اور اب 27 ستمبر کی تاریخ کو جہاں پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ اور فیصلہ ساز دیکھ رہے ہیں، وہیں غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھی اس تاریخ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن کی تیاریوں کی جانب بڑھ رہے ہوں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب امریکی ایوان نمائندگان کے اندر پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ نامی جو بل ہے اس پر ڈیبیٹ کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب برطانوی ایوان نمائندگان اور یورپی یونین
وہاں پر عمران خان صاحب کے صاحبزادے ایک مرتبہ پھر پہنچ چکے ہوں گے، یعنی ستمبر کا جو مہینہ ہے وہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس حوالے سے غیر ملکی سیاست کے تناظر میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بظاہر چاہے بیانات کی حد تک نظر آنے والی جو قربتیں ہیں وہ بھی مسلم لیگ نواز کی قیادت کے لیے بڑی معنی خیز ہیں، اور خاص طور پر اسلام آباد سے پہلے لاہور میں مریم نواز کے خلاف جس ایکٹیویٹی کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی کا آغاز اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ خاصا معنی خیز ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔